आप सब लोग जानते हैं कि हम वो जो एक वेट गेन कर लेते हैं सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि उन गुनाहों का जो हम पिछले 11 महीने गुजारते हैं और एक हम पे हमारे दिलों पे दाग धब्बे लग जाते हैं। दिस इज़ द टाइम रमज़ान, जो कि रूट वर्ड निकला है, अरबिक के रूट वर्ड से निकला है, जिसका जो है रम्ज़, जिसका मतलब ये है कि जला देना। तो जब ये महीना आता है तो वो जितने भी दाग धब्बे हमारे दिलों के ऊपर लगते हैं, ये कुरान हकीम का महीना, जो रोशनी का महीना है, जो हर तरफ नूर फैला देने वाला महीना है, ये वो जो अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान की सूरत में जो उतरा है, जब हम उसको पढ़ते हैं, उस पर तदब्बर करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो हमारे जो दिलों में वो लगे हुए दाग हैं, वो जो धब्बे हैं, वो जलाकर साइड पे कर देता है और हमारे दिलों को पुरनूर कर देता है। ये महीना ये मेहमान है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, ये अल्लाह का भेजा हुआ वो मेहमान महीना है जो अपनी रहमतें बरकतें लेकर आता है, तमाम मुश्किलें मसाइब परेशानियाँ हर चीज़ लेकर चला जाता है और खुशियाँ ही खुशियाँ, आसानियाँ ही आसानियाँ और मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें, आसानियाँ ही आसानियाँ हर तरफ होती हैं, मगर उसके लिए थोड़ा सा हमें भी अमल करने की ज़रूरत है। और अगर ये अमल ज़्यादा हो जाए और अमल से पहले वो तदब्बर, वो सोच विचार हो जाए उस कलाम की रोशनी में जो अल्लाह की ज़ात ने हमें भेजा है, हम तक भेजा है, कल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। याद रखिए, जब भी पढ़िए कुरान हकीम को तो याद रखिए कि ये वो अल्फाज हैं जो कल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहान, क्या कहने उस ज़ात पाक के कि उनके कल्ब पे उतरा है और हमारे लिए उतरा है। आज सूरह कहफ की हम आप लोग जानते हैं ना, सूरह कहफ की बहुत सी फजीलतें हैं। कहा जाता है कि जुमे के दिन पढ़ा जाए और यही वो सूरह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को नेज़े पर बुलंद किया गया, तो यही वो सूरत थी कि जिसकी तिलावत पाक कर फरमा रहे थे हमारे और आपके मौला इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। उसमें ज़ाहिर है ये वो सूरत है कि जिसमें बहुत सारे जवाब दिए गए उन तमाम लोगों को जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। मस्जिद नबवी में लोग कहफ के जो लोग थे उनके बारे में सवाल करते थे, हज़रत मूसा के हवाले से सवाल करते थे, मुख्तलिफ़ अंबिया के हवाले से सवाल किए जाते थे और आका ने जो जवाब अल्लाह के हुक्म से जो जवाब आए, जो इस कुरान में सूरह कहफ में उतरे, उसमें एक किस्सा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का भी है। मैं वो किस्सा नहीं बयान कर रही आज, क्योंकि वो है बहुत इंटरेस्टिंग और उसमें भी सीखने के बहुत सारे मामलात हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रोज़ इस कुरान हकीम में ये इरशाद किया जा रहा है और हज़रत मूसा का किस्सा बयान फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के। एक रोज़ हज़रत मूसा कलाम फरमा रहे थे। आप जानते हैं कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करने का शर्फ़ हासिल था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो एक दिन वो इसी तरह से एक मजलिस में एक महफ़िल थी जहाँ पर बयान फरमा रहे थे और बहुत खूबसूरती से। और ये जो हम जितने भी स्कॉलर्स होते हैं या जितने भी लोग कलाम करते हैं, उससे पहले जो ये हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये हज़रत मूसा ही की दुआ है जो कुरान हकीम में बयान फरमाई गई है। ये दुआ फरमाया करते और ये दुआ करके जब उन्होंने बयान किया तो हज़रत मूसा का बयान सुनने के बाद एक शख्स उस महफ़िल से खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या कहने, आपने इस कदर खूबसूरत कलाम किया, कितने बड़े आलिम हैं आप, और आप इस दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं जिनसे हम इल्म से मुस्तफ़ीद होते हैं। दो रिवायात हैं, एक रिवायत में ये आता है कि जब आपकी उसने तारीफ़ करनी शुरू की, आपको अप्रीशिएट करना शुरू किया, ये कहा कि आप सबसे बड़े आलिम हैं, तो आप खामोश रहे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है, कि जिसके ऊपर आप खामोश रहे। ये भी एक रिवायत में है। और दूसरी रिवायत में आपने ये कहा कि अपना ज़िक्र करते हुए कहा। अच्छा, जब ये इस तरह का वाक़या हुआ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये बात नागवार गुज़री कि बेशक इस पूरी कायनात में जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है वो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात है। तो जब ये बात नागवार गुज़री तो अल्लाह
کو جب یہ بات ناگوار گزری تو اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ، تم اس دنیا کے سب سے بڑے عالم نہیں ہو، کوئی اور بھی ہے جو تم سے کہیں زیادہ گناہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ اے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے رب، اے میرے اللہ، مجھے بتائیے۔ وہ بہت اس بات کو سن کے، ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا یو آر لائک اینشیس ہو جاتے ہیں آپ کہ اچھا مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، میں تو اللہ آپ کا نبی ہوں، آپ مجھ سے کلام کرتے ہیں، ڈائریکٹلی سارا علم مجھ تک پہنچتا ہے آپ کے ذریعے، تو یہ بتائیے کہ وہ کون شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ اس کائنات میں، اس دنیا میں علم رکھتا ہے، مجھے یہ شرف بخشیے۔ میں چاہتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے تاکہ میں مزید علم حاصل کر سکوں۔ کرنے کے لیے اس بندے کے پاس جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے پھر اپنے خادم سے یہ کہنے لگے کہ میں تب تک سکون نہیں پاؤں گا، مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا کہ جب تک میں اس شخص سے مل نہ لوں اور اس علم کو حاصل نہ کر لوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی پوری زندگی، ساری کی ساری زندگی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ میں چاہوں گی کہ یہاں پر میں قرآن حکیم کو اگر کھول کے، تو اس میں سے جو مکالمہ انہوں نے کیا اپنے اس خادم کے ساتھ کہ جس کا نام یوشع تھا، رائٹ، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، یہ ہے جی آیت نمبر 60، سورہ کہف کی آیت نمبر 60، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جب تک میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں میں سفر جاری رکھوں گا، یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ اینڈ دس آیا ٹیل اس، کہ اگر آپ کو اس بات کی یہ حقیقت، یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سکون نہیں پاؤں گا تب تک کہ جب تک میں علم حاصل نہ کروں اس شخص سے۔ تو ہمیں اپنی، جیسا کہ کل بھی ہم نے علم کے حوالے سے بات کی تھی، دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں جہاں سے جو علم مل رہا ہے ہم اس کی تلاش کریں، حضرت موسیٰ کی اس سنت کو آگے لے کر بڑھیں، اور اپنی زندگیوں کے اندر جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کے بارے میں، کئی دفعہ ہم ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اب تو میری زندگی گزر گئی، اب تو میری پاؤں جو ہیں وہ قبر کے اندر ہے، اب مجھے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری عمریں کتنی ہیں، ہم نہیں جانتے زندگی کے کس موڑ پہ حاصل کیا جانے والا علم ہمارے مقدر، ہماری تقدیر کو بدل کے رکھ دے۔ ہمارا کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ خاتمہ بالخیر، یہ دعاؤں میں ہماری دعا ہوتی ہے کہ اے رب، ہم نے جو زندگی گزاری، جو گزر چکی وہ گزر چکی، اس کے لیے جو ہم نے گناہ کیے ہم اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمیں نجات عطا فرما، مگر ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ تو نہیں جانتے کہ دنیا کے وقت کون سا وقت ایسا ہو کہ جب ہماری زندگی میں وہ شعور بیدار ہو، جو حق کی بات ہے ہم تک پہنچے، ہم اس کو تسلیم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگیوں کے اندر وہ نور بھر دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ نے آیت نمبر 60 میں یہ بولا، اور پھر بس جب وہ دونوں ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا یہ جو قصہ ہے اس کے پیچھے وہ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اپنے خادم سے جب انہوں نے کہا کہ بس اب ہم سفر پر نکلتے ہیں، سفر جاری کرتے ہیں، اس بندے کی تلاش کرتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک نشانی دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی آسانی کے لیے یہ کہا کہ میں تجھے ایک آسانی دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو اپنے پاس ایک مچھلی تل کے اس کو تیار کر کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لے۔ جب اب تم اپنے راستے میں ہوگے، جب اپنے سفر کے راستے میں ہوگے، تو وہ مچھلی اس پانی کے اندر چلی جائے گی۔ اگر تمہارے راستے میں کہیں پانی آتا ہے تو پانی کے اندر چلی جائے گی، اور جہاں جہاں وہ مچھلی، یہ نشانی دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جہاں جہاں وہ مچھلی جائے گی تمہارے لیے وہ رستہ بناتی ہوئی جائے گی، بس یہی تمہارے لیے نشانی ہے کہ اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلتے رہنا، اور تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، تم اس بندہ صالح تک پہنچ جاؤ گے جو کہ
ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، ہمارا نبی ہے کہ جس کو ہم نے وہ علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوشع نے جو ان کے خادم تھے، حضرت موسیٰ کے جو خادم تھے، جو غلام تھے حضرت یوشع، انہوں نے ایک مچھلی لی، اس کو تلا اور اپنے تلا یعنی تیار کیا، بنایا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا اپنے سامان کے اندر۔ جب وہ ایک جگہ پر پہنچے، بہت سا سفر جب شروع کیا اور ایک جگہ پر جا کے رکے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا، تھوڑا سا آرام کیا۔ حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں یوشع جو کہ ان کے خادم تھے وہ اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ میں کچھ نوافل ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور جب وضو کر ہی رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جو مچھلی، جو مردہ مچھلی ہے کہ جس کو فرائی کر کے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے سامان میں اس مچھلی کی ہلچل ہوئی، اور جب ہلچل ہوئی تو جب انہوں نے کھولا تو وہ مچھلی اس پانی میں جہاں سے وہ وضو کر رہے تھے اس میں چل پڑی۔ اب یوشع جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے اور حیران ہوئے، اور ان لمحوں میں ان کو وہ بات جو اللہ کا پیغام تھا، جو اللہ کی بات تھی، جو اللہ نے نشانی دی ہوئی تھی، وہ ان کے ذہن سے نکل گئی۔ اس میں اگر ہم مفسرین کو دیکھیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے وہ بات ان کے ذہن سے نکال دی، اور وہ حضرت موسیٰ کو اٹھانا، جو کہ آرام فرما رہے تھے، ان کو اٹھانا اور ان کو یہ بات بتانا بھول گئے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ جب اٹھے اور نیند سے بیدار ہوئے، اس کے بعد انہوں نے رخت سفر باندھا اور انہوں نے کہا چلو اب ہم آگے سفر کرتے ہیں، اور وہ آگے سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور انفارچونیٹلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، سفر کرتے 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 پورا ایک دن گزر جاتا ہے۔ جب پورا ایک دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اس بات کا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اب ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے، کچھ انرجی کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنے خادم سے، یوشع سے، کہ لاؤ وہ مچھلی لے کر آؤ اب ہم اس مچھلی کو کھاتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ایک دم حضرت یوشع کو یاد آتا ہے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے میرے ذہن سے نکلی ہے، مگر میں بتانا بھول گیا۔ اور وہ مچھلی جب میں وہاں پر وضو کر رہا تھا نوافل پڑھنے کے لیے، تو وہ مچھلی اس طرح سے پانی کے اندر گئی اور اس نے رستہ بنایا، مگر میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں بعد میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس کے بعد جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بہت پریشان ہوئے، بہت عجیب سی کیفیت میں آ گئے اور سر پکڑ کر کہنے لگے کہ اے یوشع، تم جانتے ہو کہ وہی مقام ہماری منزل تھی کہ جس کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگاہ کیا تھا۔ اب وہ انہی قدموں پر واپس چل کر جاتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں بھی کر رہا ہے۔ میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گی آیت نمبر آگے جو 61 آیت ہے۔ پس جب وہ دونوں ان کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے، تو اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ پس جب دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیے، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کے تذکرہ کرنا آپ سے بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا۔ قرآن ہی میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے عجیب طرح سے زندہ ہو کر سمندروں میں اپنا رستہ بنایا۔ فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ سو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ اپنے نشانات جس رستے سے وہ چل کر آئے تھے اسی رستے، انہی قدموں پہ وہ واپس اس مقام پر پہنچے جہاں وہ مچھلی اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر اس پانی میں گئی جہاں پر وہ وضو کر رہے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ جو مچھلی راستہ بنا کر گئی ہے وہ اسی طرح سے راستہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے اس راستے کو فالو کرتے ہوئے اس بندہ صالح تک
پہنچنے کا سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ وہاں پر اس راستے سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ راستہ ان کو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سرین، بہت ہی پیارے پرسکون جزیرے کی طرف لے کر گیا۔ جب ان کو اس جزیرے کی طرف لے کر گیا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ صالح، ایک انسان جو ہے چادر تانے، چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ جب انہوں نے وہاں پر ان کو دیکھا تو حضرت موسیٰ نے ان کو مخاطب کر کے سلام کیا۔ جب انہوں نے مخاطب کیا اور انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، وہ بندہ صالح حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ السلام علیکم، جب انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو اس چادر کے نیچے جو موجود بندہ صالح تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ کون موسیٰ؟ تو کہنے لگے، حضرت موسیٰ کہنے لگے موسیٰ بن عمران۔ تو اس کے اوپر حضرت خضر نے چادر کو اپنے سر سے اتارا اور انہوں نے کہا کہ کیا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ تو اس کے اوپر حضرت موسیٰ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ کو ان کی صرف ایک چیز، ہلکا سا بلکہ خاموش رہنا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے یہ تذکرہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے تو خاموش رہے اور اپنے رب کی حمد و ستائش نہ کی کہ جو اللہ کو اتنی ناگوار گزری، جو کہ اتنے لاڈلے نبی ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جیسے انسانوں سے کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک اور اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر مجھے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ اے اللہ، میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ جناب خضر کے پاس آتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو، یہ آیت نمبر 67 ہے، آیت نمبر 67 سورہ کہف کی۔ حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اس میں سے مجھے بھی بھلائی کی باتیں سکھا دیجئے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، کتنی عاجزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم عطا کیجئے، مجھے علم بتائیے، مجھے علم سکھائیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے چند جو آیات ہیں سورہ کہف کی وہ میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اگر آپ کو جو علم آپ کی طرف سکھایا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی بھلائی کی باتیں سکھا دیں۔ اللہ ہم سب کو بھلائی کی باتیں سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یقیناً آپ میرے ساتھ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خضر کا جو جواب ہے وہ دیکھیے کہ وہ ایک خود جلیل القدر نبی ہیں اور ایک دوسرے جلیل القدر نبی کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ رہ تو سکتے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ علم حاصل کرنا اور ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بامعرفت علم عطا فرما، علم حاصل کرنا اور ہے مگر علم حاصل کر کے جہاں تکبر آ گیا وہاں معرفت نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں آپ کو سطحی طور پہ سمجھ نہیں آتی ان کے مطالب میں آپ جب ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے اور اپنے آپ کو
پھر بہت بڑا سمجھ کے جس طرح سے تکبر کیا شیطان نے تکبر کیا، وہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں درست، مگر اللہ ہی تو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے جو ریپریزنٹیٹیو ہے، جو اللہ کا نائب ہے، اس کو سجدہ کریں۔ جب اس نے اپنی مرضی کی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت علم والا ہے، اس لیے جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی لمحے میں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ بہت باعلم ہیں۔ اینیوے، آگے بڑھتے ہوئے، اور جس بات کی آپ کو خبر ہی نہ ہو اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے، یہ اب حضرت موسیٰ حضرت خضر کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیے گا۔ حضرت خضر ان کو وارن کر رہے ہیں، اوکے فائن، if you are insisting، اگر آپ اس بات کے اوپر زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں، اوکے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم سے میرے ساتھ رہیے، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات، کوئی سوال، کوئی چیز نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ علم اور صبر، یہ دونوں بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں مگر صبر نہیں رکھتے، بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی بیلنس ہے جو ہم سب لوگوں کو قائم کرنا ہے۔ علم کے حوالے سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت ہی نہج البلاغہ میں میرا فیورٹ اور بہت ہی خوبصورت ایک سینگ ہے، ایک کال ہے جو میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ جو وہ واقعہ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، جب حضرت خضر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تم صبر نہ کر پاؤ گے، اور شرط یہ ہے کہ راستے میں تم کوئی سوال نہیں کرو گے، صرف اس شرط کے اوپر I will allow you to be with me، میرے ساتھ رہ سکتے ہو مگر کوئی سوال مت کرنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ اگری کر لیتے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ اگری کر کے چلتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ واقعہ آپ نے ڈیفینیٹلی بارہا سنا ہوگا، مگر انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کو ضرور پیش کروں گی قرآن کی روشنی میں، اور قرآن کی جو آیات ہیں اس میں کیا آگے معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر۔ مگر اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سینگ، وہ کال امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو نہج البلاغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو آپ نے بہت غور سے شاید سنا بھی ہو، کئی دفعہ سنا ہو پہلے، مگر بہت غور سے سنیے گا، اور وہ کچھ اس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو علم نہیں رکھتے مگر ان کو اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ بے وقوف ہے، اس شخص سے بچ کے رکھنا ہے۔ جو کئی دفعہ نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا پتہ ہے مگر دراصل وہ نہیں جانتے، وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ You have to stay away from them۔ وہ اس قسم کی بے وقوفی کرتے ہیں جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اپنے عقل مند دشمن سے زیادہ بدتر ہے وہ شخص جو بے وقوف دوست ہے۔ کئی دفعہ آپ کے بے وقوف دوست آپ کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ سو مولا کا ایک فرمان کہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا وہ بے وقوف ہے، اس سے بچ کے رہو۔ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جو نہیں جانتا مگر وہ اس بات کو اس کا شعور ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور پھر بھی اس کے بارے میں اگر وہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ اس کو سکھاؤ، یعنی وہ شخص جو نہیں جانتا
اور جانتا ہے کہ مجھے نہیں علم ہے اور پھر بھی وہ اگر جاننے کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ پھر جاہل انسان ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تیسرے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہو اور آپ کو یہ شعور نہ ہو کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے اور اس علم کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کتنی خوبصورت اور حسین کر سکتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے اس کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ شخص جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، he has the knowledge but وہ ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ اس کے پاس نالج ہے، تو امام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، he is asleep، وہ سویا ہوا ہے، اس کو جگاؤ، جھنجھوڑ کے جگاؤ کہ جو تو جانتا ہے اس کا شعور رکھ اور پھر اپنی زندگی کو بہتر بنا۔ اور چوتھی کیٹیگری بھی بہت ہی خوبصورت کیٹیگری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کرے کہ جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، who has the knowledge, who has the wisdom and he knows that he has the wisdom۔ وہی عقل مند ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اور کون ہے وہ عقل مند؟ کہ جو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، وہی ہیں ہمارے اور آپ کے آقا اور ہمارے اور آپ کے مولا۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک وہ تمام لوگ جانتے تھے، ہر دور کے لوگ جانتے تھے کہ یہی ہیں، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو جاننے والا گھرانہ ہے، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے علم انبیاء حاصل کرتے ہیں، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے علم فرشتے حاصل کرتے ہیں۔ جانتے تھے مگر ان کو فالو نہیں کیا۔ جانتے تھے کہ یہی ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے خاص ہیں، یہی ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہیں، مگر ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جنگوں میں انہوں نے جنگیں لڑیں، ان کے سامنے آ گئے کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا تھا کہ علی حق پہ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے، حق علی ہے، اور یہ سب ساتھ ہیں۔ ان تمام ہستیوں کے ساتھ جنگیں کی، علم رکھتے تھے، علم تھا ان کو، مگر اس کے باوجود وہ بے وقوف تھے، اس کے باوجود انہوں نے سیکھا نہیں، اس کے باوجود وہ بے وقوفوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے چلے گئے۔ اور حق کی بات یہ ہے کہ جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے علم جن کے اوپر اترا ہے، کہ جن کی خاندان کا جن کی وراثت میں ان کو علم ملا ہے، ان کے پیچھے چلنا بھی عقل مندی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محمد و آل محمد کے پیچھے چلنے والوں میں رکھے، ہمیں ان ہستیوں کے علم سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی علم آپ کو دے رہا ہو تو خاموشی سے لیا کریں، اور امام فرماتے ہیں کہ سوال کرنا بھی علم ہے، مگر ہمیں اپنے اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان ہستیوں کے علم کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں کو اس علم کی روشنی میں بہترین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بہت خیال رکھیے۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔